This is inspiration and imagination. Please subscribe, like, share, and comment. Because it's your channel, your channel, your channel, your channel, your channel. अस्सलामु अलैकुम सामीन, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मैं आप तमाम को अपने इस चैनल पे वेलकम करता हूँ। पेशे खिदमत है निम्रा अहमद का नावल माला एपिसोड 1 पार्ट 3। तो आइए शुरू करते हैं। कैफ अगली सुबह फजर होते ही उसको लेने आ गया। पहले उसने माला से उसके टेरेस देखने की इजाज़त मांगी। चौकीदार इस नौजवान को ऊपर जाते हुए घूर के देखता रहा, लेकिन कैफ ने इसकी परवाह नहीं की। फिर लॉक्स चेक किए और खिड़कियों का जायज़ा लिया। जब मुतमईन हो गया तो वो नीचे आ गया और इनका सफ़र लाहौर की तरफ शुरू हो गया। वो ड्राइव नहीं करती थी क्योंकि कर नहीं सकती थी, उसको मतली होती थी, इसलिए वो पिछली सीट पे सर टिका के सोने की कोशिश करने लगी। चलने से कबल उसने माँ को मैसेज कर दिया था। अब हर घंटे बाद माँ का मैसेज आता था कि कहाँ पहुँची हो, खैरियत से सफ़र गुजर रहा है, और वो मुस्कुरा के जवाब देती और मोबाइल रख के आँखें मूंद लेती। वो भी खामोशी से ड्राइव कर रहा था। कुछ लेंगी आप? क़याम ताम स्टेशन पे गाड़ी अंदर ले जाते हुए कैफ ने पूछा। जवाब नहीं आया तो उसने गर्दन मोड़ के देखा तो वो सर सीट से टिकाए आंखें मूंदे हुए थी। सर कदरे तिरछा रखा हुआ था। कैचर से निकलते बालों ने आधे चेहरे को ढांप रखा था। साथ सीट पे नन्हे नन्हे पौधे रखे थे। वो वापस सीधा हो गया। चेहरे पे इस्तराब फैला। कर्ब से आंखें बंद कर ली। अब भी वक्त था कि वो उसको सब कुछ बता सकता था। वो यहाँ क्यों है और वो इसको किस तरह धोखा दे रहा है। वो ये डिज़र्व नहीं करती थी कि वो इसको धोखा दे। मैं और ज़हीर में फ़र्क होना चाहिए। उसने आंखें खोली, विंड स्क्रीन के पार देखा। दुनिया वैसी ही थी जैसे उसकी आंखें बंद करने से पहले थी। आंखें बंद कर लेने से हकीकत नहीं बदल सकती थी। उसे खामोशी से सिर्फ अपना किरदार अदा करना था। उसे उस लड़की से हमदर्दी करने की ज़रूरत नहीं थी। उसे अपने मसले हल करने थे। वो इसे धोखा ज़रूर दे रहा है, लेकिन साथ ही हिफाजत भी करेगा। यूं हिसाब बराबर हो जाएगा। बस 2 माह वो उसकी नौकरी करेगा और फिर कहीं गायब हो जाएगा। वो उसे भूल जाएगी और मामला दफन हो जाएगा। बस कशमाला की खिड़की पे दस्तक हुई तो उसने चौंक के आंखें खोली। फिर शीशा नीचे किया तो कैफ बाहर कॉफ़ी का कप बढ़ाए उसके लिए मुंतज़िर खड़ा था। रेस्ट एरिया आ गया। वो खुद से बोली और कप थाम लिया। आंखों में अभी तक कच्ची नींद थी। वो घूम के ड्राइविंग सीट पे आया। अपनी कॉफ़ी उसने कप होल्डर्स में रखी और सीट बेल्ट पहनने लगा। एक बात पूछूं आपसे? कार स्टार्ट करते हुए बोला। वो कॉफ़ी के घूंट भरते हुए उसे सुने गई। आपके पास कोई फ्यूचर प्लान तो होगा, दोबारा से अपना काम सेट करने का प्लान। तुम्हारा मतलब है कामयाबी का नया प्लान। वो बाहर देखते हुए तल्खी से मुस्कुराई। स्कूल से यूनिवर्सिटी तक, किताबों से इंटरनेट तक, सब यही सिखाते आए हैं कि कामयाब कैसे होना है। कोई ये क्यों नहीं सिखाता कि नाकाम कैसे होना है। जॉब चली जाएगी तो क्या करोगे? काम में नुकसान होगा तो क्या करोगे? सिफर से दोबारा कैसे शुरू करोगे? सब हमें कामयाबी के लिए तैयार करते हैं, कोई हमें नाकामी के लिए तैयार क्यों नहीं करता? मेरे ख्याल से इंसान का एक्सीडेंट एकदम से नहीं होता। पहले नियर मिसेस होते हैं ताकि हम संभल जाएं। रेड फ्लैग्स नज़र आते हैं। ज़हीर के बारे में भी आपको नज़र आए होंगे। वो ड्राइव करते हुए संजीदगी से कह रहा था। कशमाला ने सोचती नज़रों से उसकी कंधे की पुश्त को देखा। क्या तुम्हें कर्ज़ों में गिरने से पहले रेड फ्लैग्स नज़र नहीं आए थे? तंज नहीं कर रही, इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि तुम बहुत स्मार्ट लगते हो। फिर इतना नुकसान कैसे कर लिया? कैफ ने गहरी सांस ली। एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए स्मार्ट होना ज़रूरी नहीं होता। फिर क्या चाहिए होता है? एक आइडिया, एक यूनिक आइडिया। फिर उस आइडिया से मोहब्बत करना, फिर इसके गिर्द बहुत मेहनत से अपने काम को तामीर करना। उसकी आवाज़ में जोश सा भर गया था। फिर उस आइडिया को कामयाब करने के लिए एक अच्छी सी टीम बनाना और बेचने से पहले अपनी टारगेट ऑडियंस का इल्म होना। अपनी काम की क्वालिटी और वैल्यूज़ पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करना बोले जा रहा था और वो उंगलियों पे गिन रही थी।
مگر یہ سب کافی نہیں ہوتا باس، بزنس میں ترقی یہاں سے آتی ہے۔ ایک ہاتھ اسٹیئرنگ سے ہٹا کر اپنی پیشانی پہ دستک دی۔ آپ کی پیشانی کے بخت سے۔ کشمالہ نے تعجب سے آبرو اٹھائی۔ یعنی کہ قسمت۔ اس نے تائید میں سر ہلایا۔ تم کہہ رہے ہو کہ انسان کی قسمت اس کی محنت سے زیادہ ضروری ہے۔ محنت اور بزنس کی سمجھ بوجھ یہ لازمی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ اس چیز میں ہمارا وقت نہیں ہوتا، لیکن وہ کسی دوسری چیز میں ضرور ہوتا ہے۔ آپ کا وقت اگر ریسٹورنٹ میں نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور کام میں ہو۔ اب بتائیں، کیا میں اسسٹنٹ پوزیشن کے لیے ہائر کر لیا گیا ہوں؟ جانتے ہو تم اور میرے پرانے ڈرائیورز میں کیا فرق ہے؟ وہ میری طرح اسمارٹ نہیں تھے، ہے نا؟ وہ اتنا بولتے نہیں تھے، اور چہرہ موڑ کے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ اس سے بہتر اسسٹنٹ مالا کو نہیں ملنے والا تھا، لیکن ابھی وہ اس بات کا اعتراف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کشمالہ، مبین، مہابینا اور حورِ جہاں کا گھر مبین منزل کہلاتا تھا۔ شہر کے ایک پوش علاقے میں بنا ایک کنال کا 2 منزلہ گھر، جس کے لان میں بوگن ویلیا کے درخت ہر دیوار کے ساتھ اگے تھے۔ گھر کا کوئی کونا بیلوں اور گملوں سے خالی نہ تھا۔ وہ کار سے اتری اور آنکھیں بند کر کے اپنے گھر کی فضا میں ایک لمبا سانس لیا۔ کہتے ہیں انسان محبت اور سکون کی تلاش میں ساری دنیا کا سفر کرتا ہے، مگر وہ اس کے گھر اس کی منتظر ہوتی ہے۔ سلیم گیٹ بند کر کے اس طرف آیا تو اس نے کیف کی طرف اشارہ کیا جو کار ٹرنک سے اس کا سامان نکال رہا تھا۔ یہ میرا ڈرائیور ہے کیف، اس کو اس کا کمرہ دکھا دو اور کھانا کھلا دو۔ پھر وہ آگے آئی اور داخلی دروازہ کھولا۔ سامنے راہداری تھی جو لاؤنج میں کھلتی تھی۔ برسوں پرانی عادت تھی، اس کو معلوم تھا کہ جب وہ راہداری کا کونا مڑے گی تو ایک تخت نظر آئے گا، اس پہ ماں بیٹھی ہوگی۔ کشمالہ کے قدم آگے بڑھے اور راہداری کا کونا عبور کیا تو سامنے وہی پرانا منظر نظر آیا۔ لاؤنج میں صوفے بھی تھے، لیکن حورِ جہاں بیگم تخت پہ بیٹھا کرتی تھیں۔ ایک ٹانگ سیدھی لمبی کیے اور دوسری اندر کی طرف موڑے، گھٹنے کے ساتھ سبزی کے تھال رکھے تھے۔ سر پہ دوپٹہ تھا جو ایک کان کے پیچھے اڑسا ہوا تھا۔ وہ چہرہ جھکائے آلوؤں کے قتلے کاٹے جا رہی تھی۔ بھرے بھرے سفید بازو آستین سے جھلک رہے تھے۔ دائیں کلائی میں سونے کی چوڑیاں تھیں۔ حورِ جہاں بیگم فربہا خاتون تھی، روبدار اور دبنگ سی، لیکن ساتھ ہی کچھ بہت نرم و ملائم سا تھا ان میں۔ چہرہ سفید گلابی سا تھا، ناک میں ہیرے کی لونگ تھی، پیشانی اور کرموں سے سیاہ بال سفید ہوتے جھلکتے تھے۔ بڑھتی عمر نے ان کو گہنایا نہیں تھا، بلکہ مزید باوقار کر دیا تھا۔ آہٹ پہ انہوں نے سر اٹھا کے دیکھا، چہرہ کھل اٹھا، سبز آنکھوں میں رونق دوڑ گئی۔ میری بیٹی آ گئی۔ چھری ایک طرف رکھی، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے پیر نیچے اتارے، پھر پیروں سے زمین پہ جوتے تلاشے کہ فربہا خاتون تھی، جھک نہیں سکتی تھی۔ تب تک وہ ان کے قریب آ پہنچی تھی۔ میری پیاری ماں۔ اس نے پرس ایک طرف پھینکا اور جھک کے ان کے گلے لگ گئی۔ ماں کافی فربہا تھی، وہ ان کے مقابلے میں دبلی پتلی تھی۔ ماں نے اس کا چہرہ دونوں طرف سے چوما۔ ان کے چہرے پہ اتنی خوشی تھی کہ بیان سے باہر تھی۔ میری بیٹی کیسی ہے؟ اچھا کیا کہ واپس آ گئی۔ اس سے الگ ہو کے اس کا چہرہ دیکھ کے بولی، اس ظہیر کو تو چھوڑیں اس کو ماں۔ وہ ماں سے الگ ہوتے ہوئے بولی۔ پھر دیکھا ساتھ چوکی پہ بخت بی بی بیٹھی تھی۔ وہ جھک کے اس سے بھی ملی۔ بخت بی بی ادھیڑ عمر عورت تھی۔ بالوں میں تیل لگائے وہ کس کے چوٹی باندھے، وہ کانوں میں سنہری بالیاں پہنے ہوئے تھی۔ وہ مالا کو ملی تو بے اختیار دعا دی۔ بخت بی بی جب ملتی تو ایسے ہی دعائیں دیا کرتی تھی۔ بخت بی بی کتنے برسوں سے ان کی ملازمہ تھی، اب تو مالا کو گنتی بھی بھول چکی تھی۔ بس اتنا یاد تھا کہ اس کا شوہر مرا تھا تو وہ 5 بچوں کے ساتھ ان کے سرونٹ کوارٹر میں آئی تھی۔ اب اس کے بچے جوان ہو کے اس آشیانے سے اڑ گئے تھے۔ ایک بیٹا سلیم چوکیدار تھا اور سودا سلف بھی لاتا تھا۔ باقی بیٹیوں کی شادی ہو گئی، لیکن بخت بی بی اور ماں کا ساتھ قائم تھا۔ سفر ٹھیک گزرا، راستے میں متلی تو نہیں ہوئی۔ وہ ماں کے کندھے سے سر ٹکائے بیٹھی تھی اور وہ اس کے بال کان کے پیچھے اڑس رہی تھی۔ نہیں ماں، ڈرائیور ساتھ لائی ہوں۔ تب ہی راہداری میں آہٹ ہوئی۔ ماں نے چونک کے دیکھا، کیف ہاتھ میں ٹوکری لیے راہداری میں کھڑا تھا۔ وہ سیدھی ہو کے بیٹھی۔ پلانٹ کہاں رکھوں؟ میاں تم کون ہو اور اندر کہاں چلے آ رہے ہو؟
حور جہاں بیگم کے ماتھے پہ بل پڑے، 2 انگلیوں سے اشارہ کیا پیچھے۔ سوری، میں وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ متذبذب سا چند قدم پیچھے ہوا۔ میں کیف جمال ہوں، مالا بی بی کا ڈرائیور۔ تمہاری بیوی نے تمہیں بتایا نہیں ہے کہ ڈرائیور گھروں کے اندر نہیں آتے؟ اور پیچھے 2 انگلیاں جھٹک کے کہا۔ سوری، وہ نہ سمجھی کے انداز میں پیچھے ہوا۔ کشمالہ نے مسکرا کے آنکھوں سے اشارہ کیا۔ کیف نے ٹوکری وہیں رکھی اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ یہ کیا تم رنگ برنگی ڈرائیورز رکھتی رہتی ہو؟ ماں نے خفگی سے اسے دیکھا۔ وہ بے اختیار ہنس دی۔ باجی، یہ ڈرائیور تو نہیں لگتا۔ بخت بی بی دیوار کی کھڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ وہاں کیف سلیم کے ساتھ جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ میرا اسسٹنٹ بھی ہے، بتایا تھا نا ماں کہ اب بزنس سیٹ کرنے لگی ہوں۔ ماں کی سبز آنکھوں میں افسوس سا ابھرا۔ تعصب سے سر ہلایا۔ کیا کرو گی اتنا پیسہ کما کے مالا؟ اور یہیں پہ اس کا اور ماں کا اختلاف شروع ہوتا تھا۔ ماں، یہ 21ویں صدی ہے۔ عورت صرف پیسے کے لیے کام نہیں کرتی، اسے اپنا بھی کچھ چاہیے ہوتا ہے تاکہ اس کی سینٹی برقرار رہے، کہ چولہے میں ضائع نہ کرے۔ کے پاس شرارت سے جھکی، ان کی آنکھوں میں خفگی اتری۔ پرے بدتمیز، تمہیں لگتا ہے کہ میں نے خود کو ضائع کیا ہے؟ سر جھٹک کے چھری اٹھا لی اور آلو کے کھٹ کھٹ ٹکڑے گرنے لگے۔ اب پروٹوکول ختم، مالا پرانی ہو چکی تھی۔ ماں اس سے زیادہ بچوں کو پروٹوکول دینے کی عادی نہیں تھی۔ ضائع نہیں کیے تو کچھ پروڈکٹیو بھی نہیں کیا۔ ماسٹرز ہولڈر تھی مگر بچوں میں لگی رہی۔ آپ کا سارا دن اسی فکر میں گزرتا ہے کہ آپ کے بچوں نے کھانا کھایا یا نہیں۔ آپ کے بچے اپنی اپنی زندگیوں میں چلے گئے ہیں۔ اگر کوئی کریئر یا مشغلہ اپنایا ہوتا تو آج فراغت میں آپ کے پاس کچھ کرنے کو ہوتا۔ آپ اب بھی سبزیاں کاٹ رہی ہیں جو بخت بی بی کاٹ سکتی ہیں۔ یہی فرق ہے آپ کی اور ہماری جنریشن میں۔ آپ چولہے سے نہیں نکلتی اور ہم دنیا فتح کرنا چاہتے ہیں۔ بختو، اپنی مالا بی بی کو بتاؤ کہ ہر انسان دنیا میں اپنا کردار ادا کرنے آتا ہے۔ کسی کا کردار دنیا فتح کرنا ہوتا ہے اور کسی کا اس فاتح کی تربیت کرنا۔ مگر مالا مسکرائی اور کاندھے اچکا کے اٹھ گئی۔ اگر آپ نے 30 سال پہلے کوئی بزنس شروع کیا ہوتا تو آج آپ بھی ایک بزنس وومن ہوتی، کبیرہ تائی کی طرح۔ ماں نے چپل کی تلاش میں اپنا پیر زمین پہ مارا اور وہ ہنستی ہوئی بیگ اٹھا کے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ماں خفگی سے بڑبڑاتے ہوئے سبزی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کبیرہ تائی ہماری کہانی کا ایک اہم کردار ہیں۔ وہ ابا کے فرسٹ کزن کی بیوی تھیں، خوبصورت، دولت مند اور بااثر خاتون۔ اس کے علاوہ جن خصلتوں سے وہ پہچانی جاتی تھیں اس میں تکبر، بدزبانی اور منافقت سر فہرست تھی۔ بھری محفل میں دوسروں کا تمسخر اڑانا ان پہ لازم تھا، کسی کی بدصورتی تو کسی کی غربت کا مذاق۔ خود حسین تھی، رئیس تھی، رشتہ دار ان کے گرد منڈلاتے تھے۔ بیٹے والے ان کی بیٹی کی وجہ سے اور بیٹی والے ان کے اس بیٹے میں دلچسپی رکھتے تھے جو ماں کی طرح مغرور مشہور تھا، اتنا مغرور کہ وہ کبھی پاکستان نہیں آیا تھا۔ ان کا بیٹا 3-4 برس کا تھا جب وہ انگلینڈ شفٹ ہو گئے تھے۔ کئی برس بعد ان کی فیملی تو پاکستان سیٹل ہو گئی، لیکن ان کا بیٹا لوٹ کے نہیں آیا۔ نہ اسے کبھی کسی نے دیکھا، نہ اس سے کوئی ملا۔ بس کبیرہ تائی تھی جو ہر محفل میں بیٹھ کے وہ اپنی بیٹے کے وجاہت اور کامیابی کے قصے سنایا کرتی تھی۔ اپنے بیٹے پہ ان کو بہت ہی مان تھا۔ ماہی کا کہنا تھا کہ ان کا بیٹا بھی انہی کی طرح ہوگا، سائیکو کیس۔ کبیرہ تائی کو کوئی نفسیاتی عارضہ بھی تھا۔ وہ لوگوں کو اپنے گرد جمع کر کے تسکین محسوس کرتی تھیں۔ کسی بھی رشتہ دار کے گھر خوشی غمی ہوتی، مہنگے گفٹس، بھاری سلامیاں، اور پھر اسی رشتہ دار کے گھر بیٹھ کے باقی خاندان کا مذاق اڑانا۔ سارے خاندان میں اگر کبیرہ کے کسی سے نہیں بنتی تھی تو وہ حور جہاں بیگم تھی۔ ماں جب بیاہ کے اس خاندان میں آئی تو کبیرہ تائی نے اپنی دولت سے انہیں بھی دبانے کی کوشش کی، لیکن حور جہاں ان عورتوں میں سے نہیں تھی جن کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی، یا وہ کسی کی دولت سے متاثر ہو کے اپنی آواز کھو دیتی ہیں۔ حور جہاں اپنے آپ میں کافی تھی، حسین بھی تھی اور پڑھی لکھی بھی۔ ان کو کسی قسم کا احساس کمتری نہ تھا۔ پہلی دفعہ بھری محفل میں انہوں نے جب کبیرہ کو کسی کا تمسخر اڑاتے دیکھا اور ان کے ساتھ خاندان والوں کو مسکراتے دیکھا تو ٹوک دیا، دیکھو کبیرہ، سب کی شکلیں صورتیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں،
جو خوبصورت ہیں ان کی خوبصورتی ہی ان کا امتحان ہوتی ہے۔ ایسے غرور نہ کیا کرو، اللہ پاک کو یہ نہیں پسند۔ ایسا کئی موقعوں پہ ہوا، یہاں تک کہ ایک محفل میں کبیرہ اپنے نند کا ذکر کرتے ہوئے کچھ کہنے لگی تو حورِ جہاں بیگم یہ کہتے ہوئے اٹھ گئی کہ میں ایسی محفل میں نہیں بیٹھوں گی جہاں کسی کا مذاق اڑایا جائے، میں نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ محفل میں دوسرے لوگ بھی دبی دبی آواز میں بولنے لگے، آہستہ آہستہ سب تتر بتر ہو گئے۔ وہ کبیرہ جس کے سامنے سارا خاندان بچھ جاتا تھا، اس کو چار شدہ کے عام سے گھرانے کی ہاؤس وائف ٹوک کے اٹھ گئی تھی۔ کبیرہ تائی کی ایسی توہین کبھی کسی نے نہ کی تھی۔ معید کا کہنا تھا کہ اتنی بڑی بات نہیں تھی، لیکن کبیرہ تھوڑی سائیکو بھی تھی۔ ایسے لوگوں کو ہمیشہ ایک ولن کی تلاش ہوتی ہے جس کو وہ اپنی بے سکونی کے لیے الزام دے سکیں۔ اس لیے اس دن سے کبیرہ نے حورِ جہاں سے بیر پال لیا۔ ایسے چند واقعات اور بھی ہوئے۔ تب کبیرہ انگلینڈ میں رہتی تھی، وہاں بیٹھ کے بھی سارے پاکستان کی خبر رکھتی، سال میں 3-4 چکر بھی لگا لیتی۔ انہوں نے خاندان میں مشہور کرنا شروع کر دیا کہ حورِ جہاں اس سے جلتی ہے۔ 1-2 الزام بھی لگائے ماں پہ۔ کوئی 9-10 سال پرانی بات ہے جب کبیرہ اور ماں کا اسی طرح ایک محفل میں پھر سے ٹاکرا ہو گیا۔ کبیرہ نے کسی کی بے عزتی کی اور ماں نے سب کے سامنے اس غریب رشتہ دار کی سائیڈ لی۔ اس دن کے بعد سے کبیرہ اور ماں کی بول چال ختم ہو گئی۔ دوبارہ محفلوں میں جب بھی ایک دوسرے کو دیکھا، ماں پھر بھی سلام کہہ دیتی، لیکن کبیرہ گھمنڈ اور نفرت سے سر موڑ کے چلی جاتی، جیسے سنا ہی نہیں۔ ماہی ماں کو منع کرتی تھی کہ وہ سلام کا جواب نہیں دیتی تو آپ کیوں کرتی ہیں، لیکن ماں بڑے ہی سکون سے کہتی، دیکھو اللہ نے ہم پہ سلام فرض کیا ہے، بیٹھ کے گپے مارنا فرض نہیں کیا، میں بس اتنا کرتی ہوں جتنا مجھ پہ فرض ہے۔ اب اتنے برس ہو گئے، کبیرہ پاکستان واپس آ گئیں، لیکن دونوں کے تعلقات بحال نہیں ہوئے تھے۔ کبیرہ کا نام اب ان کے لیے مذاق تھا۔ ماہی کو جب کسی کو شدید برا کہنا ہوتا تو اسے کبیرہ کے ساتھ ملا دیتی۔ تو رہا معید، جب اس کی ماہی سے لڑائی ہوتی کہ پہلے زمانے میں میل ہوتی تھی، اب ای میل ہوتی ہے، ایسے ہی پہلے زمانے میں کبیرہ ہوتی تھی اور اب تم ہو ماہی۔ وہ فریش ہو کے کمرے سے نکلی تو معید کچن کے دروازے پہ کھڑا تھا، ہاتھ میں سیب پکڑے کھا رہا تھا۔ اسے دیکھ کے ہنس دیا۔ پھر کیسا مذاق کیا ظہیر نے آپ کے ساتھ؟ پھر قریب آیا اور بند مٹھی اس کی طرف بڑھائی۔ مالا نے ہنس کے اپنی بند مٹھی اس کی مٹھی سے ٹکرائی۔ بدتمیز۔ پھر سر سے پیر تک معید کو دیکھا۔ اپنی سناؤ، ماں کو ٹائم دیتے ہو یا پھر فون پہ اپنی دوسری ماؤں کے ساتھ لگے رہتے ہو؟ وہ جھینپ گیا۔ میری ماں اس وقت صرف جنرل سرجری ہے، اوکے؟ معید نکلتے ہوئے قد کا نوجوان تھا، کلین شیو، ماتھے پہ کٹے ہوئے بال، ماہی جیسی بھری آنکھیں، چہرے پہ ہر وقت سجی مسکراہٹ اور کانوں میں ہینڈز فری۔ وہ جنرل سرجری میں ٹریننگ کر رہا تھا۔ گھر اس کے لیے ہوٹل کی طرح تھا جہاں وہ صرف سونے کے لیے آتا تھا۔ یہ باہر تمہارا ڈرائیور ہے؟ معید نے سیب کی بائٹ لیتے ہوئے سرسری سا پوچھا۔ اف، یہ سوال کیا تھا کیف جمال، اگر یونیفارم پہن لیتا اور یہ اتنا خوش شکل نہ ہوتا۔ ایک تو میرے ڈرائیور سے سب کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ چڑی نہیں تھی، نہ ہی اس کو غصہ آیا تھا، بس اسے تکرار سے تھکن ہو گئی تھی۔ مسئلہ نہیں ہے بابا، میں تو کہتا ہوں مجھے بھی اپنا ڈرائیور رکھ لو، بڑا اسکوپ ہے اس کام کا۔ وہ سیب کھاتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ اس کے پاس گھر والوں کے لیے بس اتنا ہی وقت ہوتا تھا۔ وہ واپس کمرے میں آ گئی کیونکہ لانچ میں بیٹھی ماں اور بخت بی بی کی سرگوشیاں صاف سنائی دے رہی تھی۔ باجی، مالا بی بی کی شادی کر دیں، پہلے تو ان کے سر پہ ریسٹورنٹ سوار ہوتا تھا، شکر ہے وہ قصہ ختم ہوا۔ اسے ہنسی آ گئی۔ بخت بی بی کو اس کی ٹریجڈی میں بھی کوئی امید کی کرن نظر آئی تھی۔ تمہاری مالا بی بی ہی نہیں مانتی، ورنہ خاندان میں کس نے رشتہ نہیں مانگا؟ حسن بھی آزمائش ہے بخت بی بی۔ مالا مسکراتی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ اسے اس ذکر کی اتنی عادت تھی کہ اب فرق نہیں پڑتا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ اس نے کسی حسین ترین مرد سے شادی کرنی تھی، نہیں، بس وہ ذہین ہو، اس کے کام کو سپورٹ کرے، کم از کم ویسا ہو جیسی وہ خود ہے، اور یہ ساری خوبیاں اس کے رشتہ داروں کے بیٹوں میں ایک ساتھ نہیں تھی۔ کھڑکی کے پردے ہٹائے تو لان نظر آیا۔ کیف گیٹ کے ساتھ بنے گارڈ روم کے باہر کرسی ڈالے بیٹھا
گود میں لیپ ٹاپ رکھے ٹائپنگ کر رہا تھا۔ اس نے مالا سے کہہ رکھا تھا کہ وہ اپنے بزنس پلان پہ کام کر رہا ہے، اس لیے جب فارغ ہوگا تو اپنا کام کرتا رہے گا۔ مالا کو ظاہر ہے اعتراض نہیں تھا، البتہ اس نے نوٹ کیا کہ سلیم ساتھ والی کرسی پہ بیٹھا دلچسپی سے کیب کو دیکھ رہا تھا۔ دونوں بات بھی کر رہے تھے۔ خیر اسے کیا، وہ وہاں سے ہٹ گئی۔ یہ کمپیوٹر آپ کا اپنا ہے؟ نیا لگتا ہے، سلیم نے متاثر ہوتے ہوئے انگلی لیپ ٹاپ کے کنارے پہ پھیری۔ کیف نے ایک نظر اسے دیکھا۔ تمہیں اگر کوئی فلم وغیرہ دیکھنی ہو تو میرے کمپیوٹر پہ دیکھ لینا، فراغ دلی سے آفر کی۔ سلیم کا چہرہ کھل اٹھا۔ شکریہ کیف بھائی۔ کچھ دیر کو خاموشی کا وقفہ آیا۔ گھر میں کون کون ہوتا ہے؟ ٹائپ کرتے ہوئے سرسری سا سوال کیا۔ معید بھائی اور بڑی باجی، سلیم جوش سے بتانے لگا۔ پہلے بڑی باجی کی چھوٹی بہن بھی یہاں رہتی تھی، مالا بی بی کی خالہ۔ وہ بیمار تھی، محتاج تھی۔ بڑی باجی نے ان کی بہت خدمت کی۔ میری امی کے ہاتھوں میں ہی وہ فوت ہوئی۔ بڑی باجی کی سب بچوں کی شادی ہو گئی ہے، صرف ماہی باجی کی ہوئی ہے، وہ کینیڈا میں ہوتی ہیں۔ سلیم کینیڈا کو کنیڈا کہتا تھا۔ اچھا، مالا بی بی کی بگنی بھی نہیں ہوئی؟ اسے تعجب ہوا۔ سب سے بڑی ہے نا، ان کو شادی کا شوق نہیں ہے جی، بس کام کرتی رہتی ہیں۔ سلیم کو اس کے علاوہ اور کوئی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ کیف کی ٹائپ کرتی انگلیاں رک گئی۔ وہ سوچتی نظروں سے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو دیکھنے لگا۔ یہ ممکن نہیں تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کی کوئی منگنی وغیرہ تو ہو چکی ہوگی، یا شاید ہو کے ختم ہو گئی ہو، لیکن ایسا نہیں تھا، یا شاید اسے کچھ چبھ رہا تھا۔ چند دن پہلے تک کشمالہ مبین اس کا صرف ایک ٹارگٹ تھی، جس کے پاس اسے نوکری کرنی تھی۔ وہ اکیلی تھی، کام، ریسٹورنٹ اور گھر، لیکن آج اس نے کچھ اور دیکھا تھا۔ اب وہ صرف ایک ٹارگٹ نہیں تھی، بلکہ اس کی ایک فیملی تھی۔ وہ اکیلی نہیں تھی۔ لاہور آنا پلان کا حصہ نہیں تھا، شاید یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ رات تک وہ کمرے سے نہیں نکلی، بس پڑی سوتی رہی۔ کیف سے اس کی ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ وہ اسے گویا یہاں لا کے بھول ہی گئی تھی۔ ڈرائیورز گھر کے اندر نہیں آیا کرتے تھے، ان کا داخلہ صرف ڈرٹی کچن تک محدود تھا۔ ان کے لاؤنج سے ملکہ بڑا سا کچن کلین کچن کہلاتا تھا۔ کلین کچن سے ایک دروازہ چھوٹے سے ڈرٹی کچن میں جاتا تھا، اور ڈرٹی کچن سے ایک دروازہ باہر کی طرف۔ ماں کو مرد ملازموں کا گھر آنا پسند نہیں تھا۔ کھانا البتہ سب کا ماں خود بناتی تھی۔ وہ کسی اور کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھا سکتی تھی، بلکہ اکثر اپنی ملازموں کی فرمائش پہ کھانے اور میٹھا بنایا کرتی تھی۔ ماں ہی کہتی تھی کہ ماں نے ان کو ملازم نہیں رکھا، انہوں نے ماں کو مالک رکھا ہوا ہے۔ بخت بھی اور سلیم کا کمرہ بیسمنٹ میں تھا۔ بیسمنٹ کی سیڑھیاں گھر کے باہر سے تھی تاکہ ملازموں سے پرائیویسی رہے۔ انہوں نے کیف کو بھی بیسمنٹ میں ایک کمرہ دے دیا، جسے اس نے چپ چاپ قبول کر لیا۔ صبح فجر میں اس کی آنکھ لاؤنج میں ہوتی کھٹ پٹ سے کھلی۔ اسے معلوم تھا کہ یہ ماں ہوں گی۔ ماں فجر خوب شور کر کے پڑھا کرتی تھی تاکہ ان کے بچوں کی نیند ایسی خراب ہو کہ وہ دوبارہ سو نہ سکیں۔ اسلام آباد میں نمازیں اوپر ہو جایا کرتی تھی، لیکن لاہور میں مجال ہے کہ ایسا ہو۔ وہ نماز پڑھ کے جائے نماز پہ بیٹھی اور سوچا کہ کیا دعا مانگے۔ اسے اس وقت سب سے زیادہ کیا چاہیے تھا؟ نیا بزنس، وہ دوبارہ سے برسر روزگار ہو جائے، اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے، اور اب سے کوئی مرد ظہیر کی طرح اسے دھوکہ نہ دے سکے۔ دعا مانگ کے وہ اٹھی اور جمائی لیتی ہوئی کھڑکی کے سامنے آئی اور رک گئی۔ اندھیر لان میں گارڈ روم کے سامنے وہ گھاس پہ جائے نماز ڈالے دو زانوں بیٹھا تھا۔ وہ شاید نماز پڑھ چکا تھا، اب شاید یوں ہی سر جھکائے تسبیح کے دانے گرا رہا تھا۔ اسے بہت عجیب لگا، مانا کہ بہت سے لڑکے لاپرواہ اور مغربی حلیے کے باوجود نماز پڑھتے ہیں، لیکن تسبیح؟ اسے نہیں یاد کہ کبھی کسی نوجوان کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی ہو۔ وہ خود بھی تسبیحوں کی عادی نہیں تھی، وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ کیف جمال تسبیح پڑھتا تھا، عجیب بات تھی۔ صبح بخت بھی جب اس کے کمرے میں کافی لائی تو اسے حیرت ہوئی۔ آپ کو کب سے کافی بنانی آ گئی؟ اس موئے ڈرائیور نے بنائی ہے۔ میں نے اسے چائے کی چیزیں پکڑائی تو بابو آگے سے بولا کہ میں چائے نہیں پیتا، مجھے کافی میکر دو۔ اس کی نقل کر کے بولی، پھر خود ہی کچن سے معید بھائی کا پرانا کافی میکر ڈھونڈ لایا اور سیٹ کر دیا۔
बाजार से मोटे बीजों वाले डब्बे भी ले आया और साथ ही मुझे ये पकड़ा दी कि मेरी बीबी यही पीती हैं। वक्त भी से हजम नहीं हो रहा था। छोटी बाजी, इस लड़के को ज़रा फासले पे रखियो, मुझे ये वारदातिया लगता है। अच्छा वक्त भी, अब जाएं और कैफ से कहें वो तैयार रहे, उसने मुझे सैलून लेके जाना है। शाम में इज़ा के निकाह का फंक्शन था और सच शुक्र कि उसके चेहरे पे एक भी पिंपल नहीं था, वरना अमूमन किसी फंक्शन से पहले ही ये पिंपल हाज़िरी दिया करते थे। उसने घड़ी देखी, अभी फेशियल करवा ले तो शाम तक उसका असर आने लगेगा। वो बाहर आई तो कैफ गार्ड रूम के बाहर कुर्सी पे बैठा था। हाथ में स्केच बुक थी और वो पेंसिल से उस पर कुछ कर रहा था। उसे देख के खड़ा हो गया, स्केच बुक पीछे कर ली। आज जीन्स पे सफ़ेद टी शर्ट पहनी हुई थी, पैरों में जॉगर्स थे और चेहरे की हल्की बढ़ी हुई शेप वैसी ही थी। क्या कर रहे हो? वो इसकी स्केच बुक देखते हुए करीब चली आई। पर्स कोहनी पे टांगे, बाल कैचर में बांधे, वो आंखों पे सियाह चश्मा लगाए हुए थी। कैफ के चेहरे पे झींप जाने का तासुफ उभरा, रुखसार हल्के से गुलाबी हुए, या शायद धूप की वजह से उसे ऐसा लगा था। यूं ही फारिग वक्त में स्केचेस बनाता हूँ। क्या बना रहे हो, दिखाओ, वो दोस्ताना लहजे में कहती ऐन उसके सामने आ खड़ी हुई। अब वो दोनों धूप में थे, छाँव पीछे रह गई थी। कैफ ने स्केच बुक खोल के उसके सामने की, सफ़े पलटाए तो उस पे मोटर बाइक का सफ़ेद और सियाह स्केच बना था। तुम्हें मोटर बाइक्स पसंद हैं? बहुत ज़्यादा। वो थोड़ा शर्मिंदा नज़र आ रहा था। माला ने गौर से उस स्केच को देखा। ये हैवी बाइक है, काफ़ी महंगी होती है। अगर तुम अपना नया बिजनेस इसलिए शुरू करना चाहते हो कि एक दिन ये बाइक खरीद सको तो ये गलत अप्रोच है। नरमी से तंबीह की। उसे समझ आ गया था कि वो नौजवान कर्ज़ों का शिकार क्यों था। महंगी बाइक्स का शौक़, महंगा लैपटॉप, कीमती फ़ोटोग्राफी आलात, वो अपनी बसात से ऊंची दस्त लगाना चाहता था और ऐसे में ज़मीन उसके कदमों तले निकल जाती थी। कैफ ने जवाब नहीं दिया और गाड़ी की तरफ बढ़ गया, जैसे वो इसकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। तो चलिए जी, यहाँ हम इस पार्ट का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह फिर अगले पार्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए और लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।